ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान मिर्ज़ा यासीन बेग और आप ही का प्रोग्राम जगह खाली है। जगह खाली होती है, हर हफ्ते एक नए मेहमान तशरीफ़ लाते हैं, हम उनसे गुफ्तगू करते हैं, स्ट्रगल और सक्सेस स्टोरी। कुछ लोग जिनको आप जानते नहीं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सारी दुनिया में मशहूर हैं, शोहरत रखते हैं, बरसहा बरस से अपनी फील्ड में काम कर रहे हैं। आज एक ऐसे ही मेहमान यहाँ मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं। इनका ताल्लुक़ न्यूज़ की दुनिया से है। हमारे लेजेंड न्यूज़ कास्टर हैं। लोग डिश नहीं छोड़ते, ये ख़बरें नहीं छोड़ते। पाकिस्तान में 35 साल पीटीवी से वाबस्ता रहे और जब से कनाडा आए हैं पिछले 25 साल से यहाँ भी ख़बरें सुना रहे हैं। यूँ कहना चाहिए कि इनका चेहरा जो है वो न्यूज़ का लोगो बन गया है और आवाज़, इनकी आवाज़ ख़बर की रूह। 18 मार्च 1948 को बंस रोड में पैदा हुए 8 बहन भाइयों में सबसे बड़े हैं। कोतवाली बिल्डिंग स्कूल से मैट्रिक किया, इस्लामिया कॉलेज से इंटर और बीए प्राइवेट किया। खुले दिल से कहते हैं, मुझे पढ़ने लिखने का बिल्कुल शौक़ नहीं था, पढ़ने में सिर्फ ख़बरें मरगूब थीं। फिल्मी हीरो बनने का शौक़ था। उनके बालों का वहीद मुराद कट सब पसंद करते थे। तो आप यकीनन अब समझ गए होंगे, लेकिन अब भी मैं नाम नहीं लूँगा। कुछ और बताना चाहता हूँ कि वो फिल्मी हीरो ना बन सके मगर रेडियो पर ख़बरें पढ़ने लगे और ये बात है 1967 की। उनकी स्ट्रगल और उनकी मेहनत और जुनून सारी ज़िंदगी न्यूज़ के साथ वक्फ रही। 2 पीटीवी अवार्ड हासिल कर चुके हैं। शकील अहमद, अनवर बहजाद, शमीम एजाज, वरासत मिर्ज़ा, कुर्बान जिलानी, तारिक अजीज़ इनके सीनियर न्यूज़ कास्टर रहे। इनके साथी न्यूज़ कास्टर में हरीम आरिफ, निगहत आफरीन, सुबूही खान। कंट्रोलर न्यूज़ के पीए साजिद का इनके कैरियर के आगाज़ में बड़ा दखल रहा और आप बुरहानुद्दीन हसन को अपना मेंटोर मानते हैं। तो आइए मुलाकात करते हैं जनाब ज़ुबैरुद्दीन साहब से। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे दावत दी। जी जी, आप तशरीफ़ लाए, ये हमारे प्रोग्राम की इज़्ज़त अफजाई है, क्योंकि इतना मशहूर आदमी कोई आज तक मेरे प्रोग्राम में नहीं आया। यार आप मुझसे ज़्यादा आप मशहूर हो गए। नहीं, मेरी शोहरत कुछ और तरह की है, आपकी शोहरत कुछ और तरह। बदनाम हो होगा। मैंने कहा आपको मौका दूँ मैं। ये पता है। हाँ। आप बॉल फेंको जी। तो इतना तो मैंने ये आपका वो पूरा हिस्सा एक अहाता कर लिया। बेहतर था। हाँ, अहाता कर लिया। लेकिन जब मैंने आपकी शुरू की इब्तदाई कैरियर के लिए जो मुकाबला करने के लिए और वो लगन और बार बार जाना, ठीक है ना, और वो मैंने जो सुनी तो मैं बड़ा मुतासिर हुआ। तो थोड़ा सा आप मुझे बताइए, ये साजिद कौन थे और इनका क्या अमल दखल रहा, कैसे मिले और न्यूज़ की दुनिया में आप कैसे? न्यूज़ तो आमतौर पर लोग जाते ही नहीं न्यूज़ की तरफ, आमतौर से नहीं जाते। या नहीं, बात ये हुई कि जैसे आपने ख़ुद बताया कि 16-17 साल 15 साल की उम्र से फिल्में में देखा करते थे, स्कूल से भाग के देखा करते थे। तो हीरो बनने का शौक़ हो गया। मतलब ख़बरों का तो तस्वुर ही नहीं था। अच्छा। तो लोगों ने अप्रिशिएट किया कि नहीं, तुम्हारी आवाज़ अच्छी है, शक्ल सूरत भी कुछ बेहतर है, कोई मसला नहीं है। तो मैंने कहा, फिर लोगों ने मशवरा दिया कि आप ऐसा करो, रेडियो से स्टार्ट करो। अच्छा। खैर उस वक्त कराची टेलीविज़न था नहीं। मैं अच्छा, उस वक्त था भी नहीं। उस वक्त था भी नहीं। हाँ। तो खबरों का रेडियो की बात हुई। मैं चला गया, टू कट शॉर्ट, बड़ी मुश्किल से ऑडिशन का मौका मिला। और वो मतलब न्यूज़ के लिए नहीं गए थे, ड्रामे के लिए? हाँ, ड्रामे के लिए। मैं ड्रामे के लिए ड्रामे का ऑडिशन किया। और उसमें चूँकि सिर्फ आवाज़ सुनाई देती, शक्ल नज़र नहीं आती, तो आवाज़ मेरी जो आज है मेरे ख्याल में ये पिछले 50-55 साल से यही चल रही है। ऑडिशन में मैं पास हो गया। ऑडिशन में पास हो गया तो फिर मुझे शौक़ हुआ कि शौक़ का मतलब अब ये हो गया कि पास हो गया, अब तो ड्रामा चलेगा फुल टाइम। अब मैं चक्कर लगा रहा हूँ, रज़ी अख्तर शौक़, नजमुल हसन, बड़े बड़े नाम थे वो। उनके पास मैं जाता था, मेरी शक्ल देख के कहते थे, बेटा ऐसा करो, तुम पास तो हो गए हो। पास हो गए नहीं, ये उन्होंने नहीं कहा पास हो गए। उन्होंने कहा कि यार तुम वो बच्चों के जो प्रोग्राम होते हैं ना, जैसे अच्छा। स्कूल ब्रॉडकास्ट भी होता है, या भाईजान किया करते थे ज़फ़र सिद्दीकी, उसमें मैंने कहा नहीं, वो मेरी फील्ड नहीं है, थोड़ा मैं आगे बढ़ गया।
مجھے موقع نہیں ملا. میرے ایک دوست نے اس سے بات ہوتی رہتی تھی, اس نے کہا کہ یار ایسا ہے, میرے ایک جاننے والا ہے وہاں پر کنٹرولر نیوز جو ہوتے ہیں ان کا پی اے ہے, اچھا میں اس کے پاس لے جاؤں گا, کیونکہ ظاہر ہے ریڈیو میں کام کرتا ہے تو اس کی جان پہچان ہوگی, وہ آپ کو کسی نہ کسی سے وہ کچھ کروا دے گا. انہوں نے جا کے مجھے ملوایا, ساجد بھائی, ساجد صاحب اللہ ان کی مغفرت کرے. تو وہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اوکے, تم کل پرسوں جو بھی, انہوں نے کہا کہ آ جانا, میں لے جاؤں گا جو پروڈیوسرز ہیں ان کے پاس. میں گیا, وہ لے کے گئے, ان کو انہوں نے کہہ دیا ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہو جائے گا ہو جائے گا. میں نے کہا کہ اب تو کام ہو گیا. تو اس کے دوسرے دن میں پہنچ گیا. آپ نے ساجد بھائی کو کہا تھا کہ یار کہنے لگے ہاں جب کوئی ایسا کیریکٹر نکلے گا کچھ ہوگا تو کر لیں گے. وہ کیریکٹر کبھی نہیں نکلا. صحیح, آپ کا کیریکٹر آپ کے ساتھ رہا لیکن آپ کے لیے کیریکٹر نہیں نکلا. اب میں ایک دو مہینے ہو گئے, دو تین مہینے ہو گئے تھے, تو پھر میں ساجد کے پاس واپس گیا. میں نے کہا یار آپ نے ملوایا تھا, کچھ کام نہیں ہوا. ارے یار یہ لوگ ایسے ہی ہیں, ایسے ہی کرتے ہیں, تم ایسا کرو کہ خبروں میں کیوں نہیں ٹرائی کرتے. میں نے کہا میں نے مائک کا سوائے آڈیشن کے کوئی سامنا نہیں کیا, میں خبریں پڑھ سکتا ہوں, کوئی تصور نہیں ہے. میں نے کہا خبریں تو ظاہر ہے بہت مشکل کام ہے. اور کتنے بڑے بڑے نام ہوتے تھے, وراثت مرزا, شکیل احمد, وراثت مرزا, شمیم اجاز, انور بہزاد, ان کے سامنے کچھ بھی. یہ سوچنا کہ میں بھی خبریں پڑھوں گا. یا میں نے کہا بڑا مشکل ہے. نہیں کہنے لگا یار تمہاری آواز سوٹ کرتی ہے خبروں کے لیے, محنت کرنی پڑے گی, اور تم ایک کام کرو, یہاں آ کے میرے سے بلیٹن لے جایا کرو, اور دوسرے تیسرے دن جو ہو چکا ہوتا ہے اس کو ریہرسل کرو. پھر تم ایسا کرو کہ ریڈیو بھی ان لوگوں کو سنو, شکیل احمد کو, انور بہزاد کو, فلاں کو. تو اس سے یہ ہوگا کہ تمہیں سیکھنے کا موقع ملے گا, اور محنت کرو, پریکٹس کرو, تلفظ کا خیال کرو, یہ کرو. میں نے کہا میرے کو ریڈیو میں آواز لگانے کا کام نہیں, پر یہ 5 منٹ کا بلیٹن, 10 منٹ کا کہاں میں نے کہا چلو ٹھیک ہے, اب یہ کہہ رہے ہیں تو میں لے جاتا ہوں. میں نے لے جا رہا. پھر ایک وہ ہوا کہ میں نے کہا کہ یار چلو اس کو کرنا ہی ہے. پھر وہی بات ہوئی کہ میں جنونی ہو گیا. سارے دن کے ریڈیو کے بلیٹن سنتا تھا, BBC سن لیا, سب اخبار بھی دیکھنا, زندگی میں اخبار نہیں پڑھا تھا, اخبار بھی پڑھنا شروع کر دیا. تلفظ کا بھی تھوڑا خیال کیا کہ وہ بہتر ہو جائے. پھر اس کے بعد اور 2-4 مہینے گزر گئے, میں ان کے بعد آتا جاتا رہا. کہنے لگے ہاں وہ تم نے پریکٹس کی. میں نے کہا بہت کی ہے, میں اب دن رات یہی کر رہا ہوں. تو انہوں نے تھوڑا سا کہا یار ذرا سناؤ, پھر یہ بلیٹن ہے. میں سنایا, کہنے لگے بہترین. ایسا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد آڈیشن ہونے والی نیوز میں, ان کو ضرورت ہے نیوز ریڈر کی, تو میں اس میں تمہارا نام ڈال دوں گا, آڈیشن تمہارا کروا دوں گا, باقی تم نے محنت کرنی ہے, میں آگے میں نہیں کر سکتا. وہ اللہ کر کے آڈیشن کے دن آیا, آڈیشن دیا, اس بھی پاس ہو گیا میں. اور 10-12 لوگ تھے, زیادہ ہی ہوں گے. اور اس میں شاید 2 بڑے نام بھی. نہیں ابھی نہیں ہے وہ. اچھا, ابھی تو یہ ہوا ہے کہ ابتدائی ہے, مطلب جس میں 10-12-15 لوگ آتے ہیں جن کو کوئی بھی نہیں جانتا تھا. اس وقت مجھے بھی کوئی نہیں جانتا تھا. تو میں نے آڈیشن میں پاس ہو گیا. اب میں دوسرے دن پہنچ گیا, کہنے لگے یار کل تو آڈیشن ہوا ہے تو اسے آ گئے. میں نے کہا کوئی رزلٹ آپ کے پاس؟ کہنے کے نہیں, ابھی ذرا وہ نیوز ایڈیٹر وغیرہ یہ سب سنتے ہیں, وہ اپروول دیتے ہیں. تو پھر انہوں نے کہا یار وہ نیوز ایڈیٹر صاحب ہیں, ان سے پہلے سے میں تمہیں ملوا دیتا ہوں. اچھا. تو ایک آرزو, پورا نام مجھے یاد نہیں, آرزو صاحب ہوا کرتے تھے نیوز ایڈیٹر, ان کے پاس مجھے لے کے گئے. ان سے کہا کہ سر وہ آپ نے جو آڈیشن ہوئے ہیں وہ سنے آپ نے؟ کہنے لگے ہاں 1-2 صحیح ہیں, 2-3 ہیں, لیکن ٹھیک ہے ان کو بلا لو.
کہنے لگے کہ وہ زبیر الدین کا نام ہے اس میں. ہاں زبیر الدین کا اس میں نام ہے, اس کو بلا لو, ٹھیک ہے. کہنے لگے میں لے کے آیا ہوں. صحیح. اب وہ انہوں نے مجھے یوں کر کے یوں دیکھا, کہنے لگے یار یہ بچہ ہے یار, یہ تو یہ کیا خبریں پڑے گا. آج جتنے ہیں اس سے بھی زیادہ دبلے ہوں گے آپ. بہت زیادہ. یس آف کورس. لیکن ریڈیو کے لیے وزن کی ضرورت نہیں ہے, وہ تو خیر ہے. آواز میں وزن بالکل چاہیے. تو ساجد نے کہا کہ نہیں, اس نے بہت محنت کی ہے, اور آڈیشن میں آپ نے سن لیا نا, آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ہاں اس کو بلا لو. تو وہ بڑے بادل ناخواستہ انہوں نے کہا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے, بلا لو. اچھا, اس میں میرے خیال میں ریڈیو پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار انہوں نے 2-4 بندے اردو کے, 2-4 بندے بنگالی کے, اور 2-4 بندے انگریزی کے, اس میں سے ایک چننا تھا انہیں. ہر ایک زبان سے ایک, جس میں جو انہوں جیسے میں اکیلا کامیاب نہیں ہوا تھا, اور بھی لوگ ہوئے تھے. تو پھر انہوں نے ساجد نے مجھے بتایا کہ ایسا ہے کہ ایک انہوں نے رکھا ہے پروگرام ٹرین کرنے کا, 10 دن کا ہوگا وہ ٹریننگ, اور آپ کو وہاں جانا ہے. میں نے چلے جائیں گے. چلے گئے. تو وہاں پر وہ تھوڑے لیکچرز وغیرہ ہوئے 10 دن, جس میں ماشاءاللہ جو اس وقت ریڈیو پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل تھے شمس الدین بٹ, مجھے نام یاد ہے, انہوں نے تھوڑا سمجھایا. شکیل احمد دادا, بہت بڑا نام, انہوں نے شاید انور بہزاد نے بھی کیا, اسلم اظہر تھے, 2-4 اور لوگ, برہان الدین حسن بھی تھے اس میں, انہوں نے سب نے. اور وہ 10 دن کے لیکچر جب ختم ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ اب فائنل ایک آڈیشن ہوگا. صحیح. اچھا. اب آپ 3 لوگ ہیں, اس میں سے جو کامیاب ہوگا وہ خبریں پڑے گا. ٹھیک. انگریزی کا بھی یہی تھا, بنگالی کا بھی یہی تھا. بنگالی کا ہمارے ساتھ تھا امین الحق سرکار کبیر الدین. اچھا. انگریزی میں چشتی مجاہد تھے, اور بھی 2-3 لوگ تھے, ان کا مجھے نام یاد نہیں. خیر وہ فائنل آڈیشن ہوا. میں نے بڑی محنت کی ہے, بلیو می, جنون کی حد تک. صحیح. تو خیر وہ آڈیشن دیا, کامیاب ہو گئے. وہ ساجد نے کہا یار مٹھائی لے کے آنا. اب گئے. پھر اس نے کہا کہ اب یہ 2-4 دن میں شیڈول بنائیں گے کہ کس کو کس دن پڑھنی ہے, کس وقت پڑھنا ہے. تو مجھے سب سے پہلے فوجی بھائیوں کا ایک پروگرام ہوا کرتا تھا شام کو 5:30 بجے. اس میں 5 منٹ کا بلیٹن ہوتا تھا, اور 6:15 بجے کراچی کی خبریں ہوتی تھیں, دونوں 5-5 منٹ کی. تو مجھے ایک کے بعد ایک, ہاں ایک ہی دن میں, ایک ہی دن. صحیح. تو وہ میں نے جا کے فوجی بھائیوں کے پروگرام میں پہلی دفعہ میں آن ایئر زندگی میں پہلی بار گیا. خبریں بھی ظاہر ہے پہلی بار پڑھیں. میری حالت بہت خراب تھی. صحیح. ٹانگیں کپ کپ آ رہی تھیں, اور ستیہ ناش کر دیا بلیٹن کا. اچھا. وہ میں نیچے گیا تو کہنے لگے یار یہ کیا کر دیا, یہ غلط کر دیا, وہ کر دیا. میں نے کہا سر پہلی بار پڑھ رہا ہوں, تھا میں گھبراہٹ تھی. نہیں ابھی 6:15 بجے کا جو کراچی کا بلیٹن ہے اس کا خیال رکھنا. خیر پھر میں نے تھوڑا کنٹرول کیا, تھوڑا بہتر ہو گیا وہ. بس اس کے بعد اللہ کا شکر شروع ہو گیا. مجھے پھر ایکسٹرنل سروس ہوا کرتی تھی وہیں کراچی سے, جس میں ایک گجراتی سروس تھی, ایک یو کے سروس تھی. گجراتی سروس صبح کو ہوتی تھی, اور یو کے سروس ہوا کرتی تھی رات کو 1 بجے. ٹھیک ہے. تو اس میں بھی شروع ہو گیا. اچھا ہاں, اس میں ایک نام میں بھول گیا. جب میں نے فائنل آڈیشن دیا تھا پاس کہ جس کے بعد خبریں پڑھی ہیں, اس میں عارف افتخار تھے. افتخار عارف. افتخار عارف. میرے خیال میں اللہ بہتر کرتا ہے. ان کا نام مجھ سے زیادہ مشہور ہے ماشاءاللہ. وہ خبریں پڑھتے تو شاید زیادہ دن نہ پڑھتے, لیکن وہ خبریں پڑھا کرتے تھے. اچھا. وہ ایکسٹرنل سروس میں ایک ہندی سروس ہوتی تھی, اس میں خبریں پڑھتے تھے. تو انہوں نے کہا مین اسٹریم میں آ جائیں. تو اس طرح سے یہ کہانی ہو گئی. اور یہ 67 کی بات آپ یہ 67 کی بات. اور اس کے بعد پھر جو ہے 68 میں ٹی وی آیا. نہیں, ٹی وی آ چکا تھا.
نہیں یہ 65 میں آ چکا اس کے دو نہیں 67 کراچی اسٹیشن 67 میں شروع ہوا ہے. وہ شاید نومبر میں تھا. ہاں یس 100%. میں نے اسے 6 مہینے پہلے خبریں شروع کر دی. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ آپ ٹی وی کی طرف جانے لگے. لیکن یہاں ہم نے ایک بریک لینا ہے. ہمارے پروگرام کا ایک بریک آ رہا ہے. بریک کے بعد ہم آپ سے باقی باتیں کریں گے. پی ٹی وی پر پھر آپ کیسے پہنچے اور کیا کچھ ہوا. خواتین حضرات جگہ خالی ہے میں آج ہمارے مہمان ہیں آپ سب کے جانے پہچانے جناب زبیر الدین صاحب جو نیوز کاسٹر تو بعد میں بنے پہلے نیوز ریڈر بنے اور ابھی وہ ریڈیو کا سفر اپنا بتا رہے تھے کہ دیکھیے کتنی مشکلات ہوتی ہیں ابتدا میں اور کیا کیا جو ہے کن کن مراحل سے آدمی کو گزرنا پڑتا ہے. تو اب ابھی ہمارا ایک بریک ٹائم ہو رہا ہے. بریک کے بعد ہم آئیں گے اور پھر بات کریں گے ذرا ٹی وی کی. تو آئیے لیتے ہیں ایک بریک. خواتین حضرات ایک بریک کے بعد واپسی. آج میرے مہمان ہیں جناب زبیر الدین صاحب جو جانے مانے نیوز کاسٹر ہیں اور آج اپنی زندگی کی پورے بکتا ہمیں سنا رہے ہیں کہ کیا کچھ ہوا کیسے گزری یہ اسٹرگل ان کی جو ہے جو صرف پی ٹی وی پر 35 سال انہوں نے خبریں پڑھی ہیں جو ایک ریکارڈ ہے اور وہ 35 سالوں میں کیا کچھ ہوا اور اچھی خبریں بری خبریں اور ان کے محسوسات ان کی اسٹرگل وہ ساری چیزیں آج ہم کور کر رہے ہیں. تو اس سے پہلے میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ وقت تھا آپ 17 18 19 سال کے تھے ٹھیک ہے نا 18 ہاں 18 ہوں گے کیونکہ مطلب پاکستان آزاد ہوا 1947 میں تو اس آزادی ہاں پاکستان کو آزاد دیکھ کر آپ 48 میں دنیا میں تشریف لے گئے یار پاکستان آزاد ہو گیا مجھے بھی چلنا چاہیے شاید. تو پھر یہ کیا تھا زبیر صاحب کہ اس عمر میں تو آدمی اپنے کیریئر کی طرف سوچتا ہے انجینئر بنوں ڈاکٹر بنوں یا کچھ اور کامرس لوں فلاں لوں اور آپ اس میں لگ گئے اور گھر کے سب سے بڑے تھے آپ سے تو بہت امیدیں تھیں تو گھر والوں کو کوئی پریشر نہیں تھا کہ یہ کیا کام کر رہے ہو تم. میرے والد سچی بات ہے سارے والدین کوشش کرتے ہیں کہ بچہ کچھ پڑھ لکھ لے اور کچھ کر لے. میں نے میٹرک بہت مشکل سے کیا. اس کے بعد انہوں نے کہا کالج چلے جاؤ. میرے 2-3 دوست تھے ان سے مشورہ کیا کیا کرنا ہے کیا ہو. وہ سب کامرس میں جا رہے تھے میں کامرس میں چلا گیا. ٹھیک ہے. اور ان دوستوں کی محنت کی وجہ سے یہ ہوا کہ میں نے انٹر بھی کر لیا. انٹر کامرس بھی کیا. اچھا. لیکن میں نے کہا بڑا مشکل ہے بھائی یہ اپنے بس کی بات نہیں ہے. اچھا. میں چھوڑ دیا. اچھا خبریں میں چونکہ پڑھ رہا تھا تو مسئلہ کوئی تھا ہی نہیں. کام تو شروع ہو گیا تھا. اچھا والدین بھی خوش تھے کہ چلو کسی کام سے تو لگا نا یہ. آپ یقین کریں کہ جو ریڈیو پہ میں خبریں پڑھتا تھا 10 روپے روز ملتے تھے لیکن وہ پیسے اتنے ہوتے تھے میرے سے خرچ نہیں ہوتے تھے. اس زمانے میں 10 روپے بڑی بات 10 روپے بڑی بات ہوتی تھی. اچھا یہ 2 پروگرام کرتے تھے دونوں کے ملا کر 10 روپے دونوں کے ملا کے. ارے باپ رے باپ. لیکن ایکسٹرنل سروس میں ایک بلیٹن ہوتا تھا اس کے بھی 10 روپے ملتے تھے. چلے میں نے کہا نہیں وہ زیادہ ضروری ہے کیونکہ وہ لوکل ہے. ایکسٹرنل سروس وہ باہر بیٹھے ہوئے لوگ سن رہے ہیں they don't care. تو پھر وہ شروع کر دیا. اب یہ ہوا کہ رات کے 1 بجے بھی آپ خبریں پڑھنے جاتے تھے. رات کے 1 بجے خبریں ہوتی تھی اور آپ کی اس وقت رہائش جہانگیر روڈ پر تھی. اس وقت جہانگیر روڈ پہ تھی. اچھا تو وہاں سے کیسے رات کو نکلنا؟ بسیں وسیں چلتی تھی. اچھا بسیں وسیں چلتی تھی. 10 پیسے کا تو ٹکٹ ہوتا تھا. 10 پیسے بس میں بیٹھ کے آ گئے. زیادہ دور بھی نہیں تھا. دور تو خیر نہیں تھا. 5 منٹ میں پہنچ جاتے تھے. ٹھیک ہے. چاہے وہ رات کا 1 ہو جو بھی ہو. کیا چلیں یہ ریڈیو تو چل رہا تھا آپ کا. پھر آپ کو بلاوا آیا پی ٹی وی سے یا کیا ہوا؟ بلاوا نہیں آیا. ہاں اس دوران میں بتانا بھول گیا. خبریں جب میں نے ریڈیو پہ شروع میں تو نیوز ایڈیٹر ہو گئے تھے برہان الدین حسن صاحب. تو ظاہر ہے اس بلیٹن جار تھے وہ سنتے تھے. اور پہلے دن سنا تو انہوں نے مجھے بلایا
کہنے لگے کہ یار آواز تمہاری اچھی ہے، اور لیکن یہ ہے کہ تھوڑا تلفظ میں کوئی پرابلم ہے، دوسرے یہ کہ اس طرح سے کرو اس طرح سے کرو۔ میں نے کہا سر جو آپ جیسے بتائیں گے ہم کر لیں گے انشاءاللہ۔ تو انہوں نے جو گرومنگ کی، جس میں میرے خیال میں سال بھر وہ نیوز ایڈیٹر ریڈیو میں تھے، اچھا، اس دوران کافی گرومنگ ہو گئی تھی۔ تو اس کے بعد ہوا یہ کہ ان کا ٹی وی چونکہ نیا اسٹارٹ ہوا تھا کراچی میں، تو زیادہ تر ریڈیو کے لوگ جا رہے تھے، چاہے ڈرامہ آرٹسٹ ہوں، چاہے نیوز ریڈر ہوں، یا کوئی بھی ہو۔ تو اب مجھے دوستوں نے اور رشتہ داروں نے چڑھانا شروع کر دیا، یار ریڈیو پہ کیا ہے یار، ٹی وی پہ جانا چاہیے تو۔ میں نے کہا یار ابھی تو ریڈیو کا تجربہ نہیں ہوا، ٹی وی تو بہت بڑی بات ہے۔ نہیں دیکھو کوشش کرو۔ اچھا مجھے یہ پتا تو برہان صاحب وہاں پر نیوز پہنچ گئے، وہاں ہیں۔ میں چلا گیا ان کے پاس، میں نے کہا کہ ٹی وی میں خبریں پڑھنی ہیں، آپ نے تو سنا ہی ہوا ہے، دیکھا ہوا ہے سب کچھ۔ کہنے لگے ریڈیو الگ ہوتا ہے، ٹی وی میں اپیرنس ہوتی ہے، آپ کو کیمرے کو فیس کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ میں نے کہا جیسے آپ بتائیں گے ویسے کر لیں گے، اس میں نہیں۔ کہنے لگے ٹھیک ہے، کانٹیکٹ میں رہنا، کبھی کچھ موقع ملا تو۔ میں فون کرتا رہا، کھڑکا دیتا تھا 2 3 دن 4 دن۔ انہوں نے بتایا پھر مجھے کہ یہاں آڈیشن ہونے والے ہیں۔ اچھا، اس زمانے میں وراثت مرزا، قربان جیلانی اور طارق عزیز خبریں پڑھا کرتے تھے، 3 آدمی ہے نا؟ ٹی وی جو تھا وہ پیر کو بند ہوتا تھا۔ ہاں، یہ بالکل نئی بات آپ نے بتائی تھی مجھے کہ پیر کے دن بند ہوتا تھا۔ پیر کے دن مینٹیننس کا دن تھا ان کا، وہ مینٹیننس کیا کرتے تھے، اچھا، اور 6 دن پروگرام ہوا کرتے تھے، جس میں 2 دن قربان جیلانی، وراثت مرزا، طارق عزیز یہ خبریں پڑھا کرتے تھے۔ اور طارق عزیز وہ لاہور چلے گئے شاید؟ وہ بعد میں میں نے آڈیشن دے دیا۔ اچھا، آپ نے آڈیشن؟ میں نے آڈیشن دے دیا، مجھے اسلم اظہر نے بلوایا۔ ٹھیک ہے، وہ بھی نیوز کے آدمی، جی، بہت بڑا نام ہے وہ، جی ہاں۔ پھر برہان صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، اظہر بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اظہر صاحب تو ماشاءاللہ ہر چیز میں طاق تھے، اللہ ان کی مغفرت کرے، واز ویری نائس پرسن۔ ان سے میری خبروں کے دوران جب تک میں پڑھتا رہا، وہ ایک ہی ملاقات تھی، پہلی اور آخری، اچھا، کراچی میں۔ اچھا، تو خیر انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے دیکھا ہے تمہارا، یہ چیزیں ٹھیک کر لو۔ پھر وہ اپنی شروع ہو گئے کہ دیکھو ہر چیز میں سر اور تال ہوتی ہے، یہ بات تو صحیح ہے۔ سارے گاما پا دانی، ہم خبروں کا نہیں پتا، سر تال کا کیا پتا ہوگا۔ لیکن آپ دیکھیے شکیل احمد کا ایک خاص انداز تھا، وہ انداز تھا، انور بہزاد کا ایک انداز تھا، اور اس زمانے میں خبریں اسی طرح پڑھی جاتی تھیں۔ ایک جو بات بڑی زبردست تھی، برہان صاحب نے کہا کہ دیکھو شکیل احمد کی طرح خبریں نہیں پڑھ سکتے تم، اور نہ پڑھو گے۔ انور بہزاد کا اسٹائل الگ ہے، اس کو کاپی نہ کرنا کسی کا، اپنا اسٹائل بنانے کی کوشش کرو۔ تو میرے ذہن میں بات آئی، یس اب میں شکیل احمد کی طرح، تو بھائی جب اوریجنل بیٹھا ہوا ہے تو نقلی کو کون دیکھے گا، کون سنے گا؟ تو میں نے کوشش کی کہ میں اپنا اسٹائل بناؤں۔ وہ برہان صاحب نے بتایا کہ کیسے کرنا ہے، اور پھر جب وہ شروع ہو گیا تھا تو وہ کیا، تو وہ ٹی وی کا آڈیشن ہوا، اسلم اظہر نے بلایا، برہان صاحب تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بس تھوڑی دیر میں ہم دیکھتے ہیں شیڈول۔ ہاں، جگہ خالی ہے، جگہ خالی ہے، ماشاءاللہ۔ طارق عزیز وہ فلموں کے آدمی تھے، ان کو فلموں کا شوق تھا، پھر تھوڑا سیاست بھی ماشاءاللہ کی انہوں نے، وہ چلے گئے تھے۔ اب رہ گئے تھے وراثت مرزا، قربان جیلانی۔ قربان جیلانی ایکٹنگ وہ بھی ڈرامے کے تھے۔ خیر جب مجھے خبریں پڑھنے کا، انہوں نے، مجھے یاد ہے 6 ستمبر 1968 تھا یا 69 ایسے تھا۔ خیر پہلے دن خبریں پڑھی، حسب معمول 7 ستمبر 69 کا دن تھا، حسب معمول ستیہ ناز کیا بلیٹن کا۔ اچھا، یار میں کہتا تھا یار وہاں وہ ریڈیو سے حالت خراب، سوری مائک سے حالت خراب ہوتی تھی، یہاں تو کیمرے بھی لگا ہوا ہے۔ خیر اس میں پھر وہ ٹائم لگا، 2-4 بلیٹن پڑھے، تھوڑا کانفیڈنس آتا چلا گیا، اور پھر جگہ تو خالی ہو گئی تھی، لیکن وہ دونوں کو 3 دن دیے ہوئے تھے،
میں تو نیا تھا نا، خبر نامے کی بات کر رہا ہوں. جی. ایک بلٹ شام کو 5 منٹ کا بھی ہوتا تھا، لوکل نہیں کہہ سکتے، چھوٹا بلیٹن کہتے تھے. مجھے اس میں لگایا تھا انہوں نے پہلے، تو پہلے 5 منٹ کی خبریں پڑھی تھی. پھر میں نے کئی مہینے 4-5 مہینے مجھے میں نے کہتا تھا اب تو صحیح چل رہا ہے، خبر نامے میں لگاؤ. کہنے لگے نہیں ابھی تھوڑا محنت کرو. اور خیر وہ بھی ہو گئی، اللہ کا شکر ہے. پھر الٹیمیٹلی خبر نامے میں لگا دیا گیا. اس زمانے میں خبر نامہ 8:30 بجے ہوتا تھا اور 25 منٹ کا ہوتا تھا، 20-25 منٹ کا، اور ایک ہی بندہ ہوتا تھا، 2 نہیں ہوتے تھے. جیسے بعد میں خاتون بیٹھنے لگی تھی، اس وقت نہیں تھا. وہ بعد میں پھر انہوں نے چینج کیا. انہوں نے کہا کہ بھئی ایک خاتون اور ایک مرد بیٹھے، آدھا بلیٹن وہ آدھا بلیٹن میں. یعنی یہ نہیں کہ تو وہ اس طرح شروع ہو گیا ماشاءاللہ. اچھا، وہاں جب آپ کیمرے کے سامنے نظر آتے ہیں تو ان کے کچھ اپنے ڈریسنگ کوڈ بھی ہوتے تھے؟ آف کورس. جب آپ کیمرے پہ بیٹھے ہوئے، ایک زمانے میں کوٹ ٹائی پہنتے تھے، پھر آپ لوگ شیروانی پہ آ گئے تھے. بلکہ شیروانی نہیں کہہ سکتے، نہیں، ہاں وہ چائنیز کوٹ تھا. چائنیز. بھٹو صاحب بہت انسپائر تھے چائنا سے، اور انہوں نے کافی دورے بھی کیے. اور انہوں نے کہا کہ نہیں، اب نیوز کاسٹر جو ہے وہ بند گلے کا کوٹ پہن کے بیٹھے گا. تو وہ شیروانی نہیں تھی، بند گلے کا کوٹ تھا. تو وہ ظاہر سلوایا گیا، وہ سیا. اور پہلا کوٹ آپ نے پی ٹی وی کے لیے خریدا تھا؟ آف کورس. 17-18 سال کی عمر میں میرے پاس سوٹ تو بالکل نہیں تھا، عام سے جو کپڑے قمیض جو پہن لی. تو جس دن مجھے یہ کہا گیا کہ اب آپ ٹی وی پہ خبریں پڑھو گے، میں نے کہا کہ یار میرے پریشانی شروع ہو گئی کہ خبریں کوٹ بھی چاہیے، ٹائی بھی چاہیے. نہ میرے پاس کوٹ، نہ میرے پاس ٹائی. میں نے اپنے ابا سے کہا کہ آپ، ان کے پاس ہوتے تھے 3-4 سوٹ، کیونکہ وہ آفس وغیرہ کے حساب سے گورنمنٹ سروینٹ تھے. تو وہ کہنے لگے یار تیرے کو کہاں آئے گا میرا سوٹ. میں نے کہا ٹرائی کرتا ہوں. اب وہ کوٹ پہنا تو کندھا یہاں آ رہا ہے، پتلون کہیں اور جا رہی. تو کہنے لگے پیسے ویسے ہیں تمہارے پاس؟ تو میں نے کہا ہیں. میں نے کہا ہوں گے 100-150 روپے تو ہوں گے. اب کہنے لگے نہیں 100-150 میں سوٹ نہیں سلے گا. سل جاتا تھا لیکن وہ کہنے لگے کہ ایسا کرو، میں لنڈا بازار جاؤ، وہاں پوری مارکیٹ لگی ہوئی ہے، جو کوٹ فٹ ہو جائے وہ پہن لو. میں گیا، 30-40 روپے کا کوٹ مل گیا. سوٹ نہیں تھا، کوٹ. وہ لے لیا میں نے. تو پہلی خبریں لنڈا بازار کے کوٹ میں پڑھی میں نے. ٹائی بھی وہیں کی تھی کیا؟ نہیں، ٹائیاں تو ویسے مل جائے. پھر ٹائیوں کا تو کوٹ چینج نہیں ہوا، ٹائیاں چینج ہوتی تھی. تو یہ خود یہ لوگ پرووائڈ نہیں کرتے تھے کوٹ وغیرہ پی ٹی وی کے؟ نہیں. اچھا، اپنا اپنا پہن کے آنا ہے. اپنا نہ ڈریسنگ اور نہ ٹرانسپورٹ. اچھا، ٹرانسپورٹ بھی نہیں. اچھا، تو جب پی ٹی وی پہ خبریں پڑھنا شروع کی اس وقت بھی آپ بس میں جایا کرتے تھے؟ ہاں، بس میں جاتا تھا. اچھا. جہانگیر روڈ سے بس مل جاتی تھی، جیل روڈ سے ہوتی ہوئی اسٹیڈیم روڈ کی طرف جاتی تھی. مجھے لگتا ہے بڑے قناعت پسند ہے. مطلب میں نے بہت کم آرٹسٹوں کو، فنکاروں کو، چاہے وہ ریڈیو کے ہوں چاہے وہ ٹی وی کے ہوں، یہ سنا کہ یار مطلب کمپلین ہی کی انہوں نے معاوضے پر کہ معاوضہ بہت کم ملتا ہے. میں تو خوش تھا. وہی میں کہہ رہا ہوں. ہاں، آپ مجھے واحد ملے. ہاں، تو پی ٹی وی اس وقت کتنا دیتا تھا؟ پی ٹی وی میں نے جو 5 منٹ کا بلیٹن تھا اس کے شاید 25 روپے ملتے تھے، اور خبر نامے کے 35 روپے ملتے تھے. اچھا، تو ہفتے میں آپ کتنے دن پڑھتے تھے؟ شروع میں تو 1 دن 2 دن اس طرح سے ہوا کرتا تھا، تو 7-8 دن ہو جایا کرتے تھے. اچھا، بہت پیسے تھے. ریڈیو سے زیادہ پیسے وہاں سے ملنے لگے. ٹھیک ہے. اور ریڈیو بھی چلتا رہا؟ ریڈیو بھی چل رہا تھا، اور ہم نے دونوں کو ملا کے جب کمبائن کیا تو میں نے کہا یار، پھر ہم نے گھر میں بھی دینی شروع کر دیا. پھر کماؤ پوت ہو گئے. پھر آپ؟ ہاں، کماؤ پوت ہو گئے. نہیں، پھر مسئلہ یہ جو پہلا میرے ساتھ ہوا، میں نے کہا یار بسوں میں جانا، دھکے کھانا، پیسے ہیں تو کوئی موٹر سائیکل لے لیں، تاکہ ایک تو یہ کہ وقت پہ پہنچنا لازمی ہوتا تھا. وقت سے پہلے آپ وقت سے پہلے میرے پاس اگر 9 بجے خبر نامہ ہے تو آپ 7-7:30 بجے آپ کو پہنچنا لازمی تھا. اچھا، ٹھیک ہے. ریڈیو پہ 1 گھنٹے پہلے پہنچنا لازمی ہوتا تھا، اور ٹی وی پہ 1.5 گھنٹہ پہلے.
1.5 سے 2 گھنٹے 1.5 سے 2 گھنٹے. اچھا. تاکہ وہ اگر خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے نیوز کاسٹر نہ آ سکے، 7:30 بجے کا ٹائم ہے، 8 بجے تک کوئی نہیں آیا تو وہ کسی اور فون شروع ہو جاتے تھے. کیا بھائی کدھر ہو؟ نہیں مل رہا، چلو کسی اور کو بلا لو. تو وہ اس طرح سے ہوتا تھا. تو پھر میں نے ایک موٹر سائیکل خریدی ہونڈا 50. 1600 روپے کی تھی وہ. واہ. مطلب ہونڈا 50 تو کراچی کی بڑی مشہور ہے نا. ہاں، الطاف بھائی کے پاس بھی تو پہلی ہونڈا 50 تھی. یہ الطاف بھائی کے پاس بھی. تو آپ بھی ہونڈا 50 والے ہیں؟ میں بھی ہوں، وہیں سے ابتدا کی ہے. پہلی جو اچھا ہونڈا 50 لیا آپ نے. پہلی ٹرانسپورٹ موٹر سائیکل ہونڈا 50. اچھا ٹھیک. اور اس پہ آپ آنے جانے لگے؟ پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. 2-2.5 روپے گیلن کا پیٹرول ہوتا تھا. ہاں وہ تو 2-2.5 روپے کا گیلن. ہاں. اور وہ ہونڈا 50 تو سونگتی تھی. صحیح. تو دل لگ گیا آپ کا؟ کس سے؟ نہیں ابھی نہیں لگایا. ابھی کہانی ابھی وہ تو چلے گا. وہ تو کہانی باقی ہے. نیوز روم میں کام کرنے والوں سے، نیوز ایڈیٹر سے، کنٹرولر نیوز سے، کیونکہ یہ بھی بڑی وہ ہوتی ہے کہ جب تک ایک ٹیم ورک ہوتا ہے، جب تک سب سے جو ہے آپ کے بہتر تعلقات نہ ہوں، ہے نا، تو آپ کام نہیں کر پاتے. تو میں ہمیشہ سے پوری زندگی بڑا سلجھو آدمی ہوں. اچھا. کوئی کچھ کہہ بھی دینا آئی ڈونٹ کیئر. بدتمیزی نہیں کہ وہ اس نے کہہ دیا یار یہ تم خبریں پڑھنے کی تمیز نہیں ہے یار، یہ کیا کر دیا، یہ کر دیا. ہوا نہیں میرے ساتھ، لیکن میں چھوٹی موٹی باتیں ہمیشہ ٹالریٹ کیا ہے میں نے. ٹھیک ہے. اور پھر وہی دوستی سب سے، دشمنی کسی سے. کبھی سیاست ہر ادارے میں ہوتی ہے، ہر جگہ ہوتی ہے. بالکل بالکل. اس کے بغیر تو میں ان کی سیاست میں کبھی نہیں پڑا. ٹھیک ہے. آپ بھی میرے دوست ہو اور یہ بھی میرا دوست ہے. اور کامیابی کا راز آپ کی یہی ہے. اللہ کا شکر ہے. یس. کامیابی کا اس جنون کے علاوہ کامیابی کا ایک حصہ یہ ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ یار ان کو کانفیڈنس ہوتا تھا کہ زبیر سے بلیٹن پڑھوائیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، سنبھال لے گا. مجھے یاد ہے کیونکہ لائیو ہوتا تھا، ہر چیز لائیو ہوتی ہے. لائیو میں تو آپ تصور ہی نہیں کر سکتے کہ کوئی غلطی ہو. بالکل. اکثر یہ ہوتا تھا کہ بلیٹن ظاہر جب دیا جاتا تھا تو ہم دیکھتے تھے، پڑھتے تھے، اپنے نشان وغیرہ لگا رہے ہیں. وہاں مجھے ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے. میں نے کہا یار یہاں پر یہ جو آپ نے رقم لکھی ہے نا بجٹ کی ہے، وہ یہ مجھے صحیح نہیں لگ رہی. اچھا. وہ حالانکہ نیوز ایڈیٹر نے پاس کر دیا، سب خبریں تو سب دیکھ لیتے. تو اس نے کہا اچھا. وہ گیا، انہوں نے چیک کیا، کہنے لگے یار تم نے ہماری جان بچا لی، یہ تو نوکری جا سکتی تھی. تو ایسا ہوتا تھا کہ اس طرح کی غلطیوں پہ نوکری چلی جائے؟ مراد یہ ہے کہ سسپینڈ کر دیا. تو وہ ہوتا تھا. ٹھیک ہے. تو اب بہت ساری باتیں اور ہیں. یہ تو بالکل آپ کا وہ تھا ایک اسٹرگل پیریڈ، اور پی ٹی وی پہ آپ گئے، لیکن اس کے بعد ابھی بہت ساری باتیں ہم نے کرنی ہیں کہ کون کون سی آپ نے خبریں پڑھیں. پھر اس کے بعد آپ کی ساتھی میزبان آ گئیں، پھر 2 مل کے کیسے پڑھتے تھے، نیوز روم میں جو ہے وہ کیا کچھ ہوتا رہا، آپ کو کتنا پہلے خبریں ملتی تھیں یا براہ راست آپ پڑھنا شروع کر دیتے تھے. بہت ساری باتیں ابھی اور کرنی ہیں. اس کے علاوہ بھی آپ کی زندگی میں ایسی چیزیں ہیں اور ایسے واقعات ہیں جو یقیناً ہمارے ناظرین پہلی دفعہ سنیں گے. تو خواتین حضرات ہمارے ساتھ رہیے. زبیر الدین آج ہمارے مہمان ہیں. ایک وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. خواتین و حضرات آج میرے مہمان جو ہیں وہ زبیر الدین صاحب ہیں اور آپ سب کے جانے پہچانے ہیں اور پوری زندگی انہوں نے خبروں کے ساتھ گزار دی. اوڑھنا بچھونا تھا ان کا جنون تھا اور زندگی میں یہ کہتے ہیں کہ میں نے کچھ اور کام نہیں کیا سوائے خبریں پڑھنے کے. تو آئیے ذرا وہ 30-35 سال جو پی ٹی وی پہ گزرے وہ کس طرح گزرے, کیا کچھ ہوتا رہا اس زمانے میں, کون کون سی اہم خبریں انہوں نے پڑھیں, یہ سب باتیں اب ان سے کرتے ہیں. جی زبیر صاحب. جی تو ایک دور تھا جب آپ نے شروع کیا وہ بلیک اینڈ وائٹ زمانہ تھا. جی.
ہے نا, بلیک اینڈ وائٹ تھا, اور پھر بلیک اینڈ وائٹ سے آپ انگریزوں کے زمانے کا جیلر ہوں میں. تو پھر آپ اس سے کلر میں آئے. کلر, ہاں, تو کیا فرق پڑا جب بلیک اینڈ وائٹ ہوتا تھا اور کلر ہوتا تھا؟ زندگی میں رنگینی آ گئی. اچھا, نہیں کچھ اور چینجز آپ لوگوں کو لانے کا کہا گیا وہاں پہ؟ فرق صرف یہ ہوا کہ ہم لوگ خوش ہوئے کہ یار چلو اب کلر میں آئیں گے, ہم ٹائی پہنیں گے, اس کا کلر نظر آئے گا, سوٹ کا کلر نظر پتہ آئے چلے گا, گا, گالوں کی لالی پتہ چلے گی, گالوں کی لالی پتہ چلے گی. آف کورس, یس. تو بس یہ فرق تھا, باقی تو وہ سب چیزیں ایوری تھنگ واز سیم. اچھا, تو وہ جو اتنا عرصہ ریڈیو میں گزرا اور اتنا پھر 10-12 سال پی ٹی وی پہ گزر گیا, میں پورے 35 سال کا احاطہ نہیں کر رہا, ابھی شروع کی بات بتا رہا ہوں, تو خبریں جو ہیں آپ کو تو بنی بنائی ملتی ہیں. ہاں, آپ تو اس میں کچھ ایک لفظ 2 لفظ کا بھی اضافہ کمی بیشی نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے. ہاں, نہیں کر سکتے. کر سکتے تھے. ہاں, نہیں کر سکتے تھے. تو کیا معیار آپ کو کچھ نظر آتا تھا کہ پہلے کیا تھا, پہلے کس طرح کی خبریں ہوتی تھی, بعد میں کیا ہوا؟ کیونکہ پی ٹی وی کے بارے میں اس زمانے میں یہ تھا کہ لوگوں کو اعتبار نہیں تھا پی ٹی وی کی خبروں پر. تو وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ خبریں تو ہماری اوریجنل خبریں نہیں ہیں, جھوٹ ہے. تو آپ وہ جھوٹ میں شامل تھے؟ وہ تو کہتے ہیں نا, کچھ تو ہوتے ہیں جنوں میں آثار, کچھ لوگ بھی دیوانہ بنا دیتے ہیں. 99% خبریں صحیح ہوتی تھیں, لیکن وہ یہ سوچتے تھے, جیسے کراچی میں آپ کو پتہ ہے کتنے ہنگامے اور کیا نہیں ہوا, کتنے لوگ نہیں مرے. جب آپ ٹی وی پہ, اچھا ادارہ تو گورنمنٹ کا تھا, وہ گورنمنٹ کنٹرول تھا, تو ان کی پالیسی یہ تھی کہ یار ہنگامے کو تو ہم نہیں چھپا سکتے, سب کو پتہ ہے, لیکن یہ جو مرنے والوں کی تعداد ہوتی ہے, اور یہ جلا کے مار دیا یا گولیاں مار دی, اس میں تھوڑا سا وہ رقم. لوگوں کو تو پتہ ہوتا تھا یار آج 100 بندے بنے. مجھے یاد ہے اس زمانے میں لوگ کہتے تھے ہاں بھائی آج کا اسکور کیا ہے, کین یو بلیو اٹ. بالکل, ہم جنگ میں کام کرتے تھے, ہمیں پتہ, ہمیں زیادہ پتہ ہے. بالکل, ہمارے پاس ایسے وہ جو ہلاک ہونے والوں کی تعداد ہوتی تھی نا, وہ ایسے باکس بنا کے چھوڑ دیتے تھے, اور صبح 4:30 بجے تک انتظار کرتے تھے, وہ آخری جو فگر ہے وہ لکھتے تھے. تو وہ پالیسی پی ٹی وی کی تھی, میں سمجھتا ہوں کسی حد تک صحیح بھی تھی. اس میں مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. پیپلز پارٹی کا دور تھا, وزیر اطلاعات تھے پرویز رشید. اچھا, پرویز رشید تھے پرویز رشید یا کوثر نیازی تھے؟ نہیں, اچھا یہ میں بہت بات کی, یہ ہنگاموں کے دور کی بات, اس دور کی بات, ہنگامے کے حوالے سے مجھے یاد آیا. صحیح ہے. ایک دن میں پہنچا خبریں پڑھنے کے لیے, بہت ہنگامے, ادھر ہو گیا, ادھر لالو کھیت میں ہو گیا, ناظم آباد بھی ہے, وہ سارے دیکھتا رہا میں. ایک جملے پہ میری نظر پڑی کہ جی فلاں علاقے میں 4 پٹھان اور 6 پنجابی مار دیے گئے. او باپ رے باپ. میں بھی تھا پریشان, میں نے کہا یہ تو خبریں نہیں ہیں, نہیں ہونی چاہیے. نیوز ایڈیٹر کے پاس گیا, وہ تھے شاید اس وقت حامد سعید راجپوت تھے شاید. وہ کہنے لگے کہ یار یہ اسلام آباد سے لکھوایا گیا ہے. اوہ, میں نے کہا یار یہ تو مطلب یہ لسانی فسادات کو ہوا دینا. اچھا ہاں, پرویز رشید واز دیئر, یس مجھے یاد ہے. اسلام آباد سے نہیں لکھوایا, پرویز رشید خاص طور سے اس وقت نیوز روم میں موجود تھے. اچھا, تو انہوں نے کہا کہ یار وزیر اطلاعات ہیں یار, اب بولے گا تو ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. تو پر یہ تو جائے گا, کیا کریں. اب میں نے دل میں یہ سوچا کہ یار اگر میں منع کر دیتا ہوں تو میرا تو کیریئر ختم ہو گیا. ہاں, اور پڑھتا ہوں تو باہر پرابلم ہوگی. بالکل بالکل. بڑی جنگ چلتی رہی. میں نے کہا یار یہ تو کہانی جو اب یہاں شروع ہوئی ہے اس شہر میں, اس ملک میں, یہ تو چلتی رہے گی اور اسی طرح ہوتا رہے گا. آج میں چھوڑ دوں گا, وہ دوسرا بندہ آ جائے گا, پڑھ لے گا. بالکل. تو میں نے فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے, احتجاجاً میں نے کہا کہ ٹھیک ہے پڑھ لیتا ہوں. میں نے پڑھ لی. اچھا, دل میں خود سوچا کہ میں احتجاجاً پڑھ رہا ہوں. ہاں, دل میں جی. اچھا, اور پڑھ دیا آپ نے, تو اس کا کوئی وہ ہوا نہیں, اس کا کوئی ریئیکشن. یار ویسے ہی اتنے ہنگامے ہو رہے تھے, کسی نے پرواہ نہیں کی.
بہت کم لوگوں نے دیکھا ہوگا، مطلب سنا ہوگا، یہی ہو سکتا ہے. بہت کم کی بات نہیں ہے. ٹی وی ایک ہی تھا. ہاں، خبر نامہ تو لازمی تھا، مطلب جو لوگ خبریں سنتے تھے ان کے لیے لازمی تھا، اور دوسرا کوئی چینل نہیں تھا. ہماری صورت دیکھتے تھے، ہماری خبریں پڑھتے تھے. تو کوئی ایسی اتھارٹی جو پرویز رشید سے بھی اوپر کی ہو، اس نے کوئی بعد میں آبجیکشن کیا ہو؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اس خبر پہ؟ نہیں. اچھا، کچھ بھی نہیں ہوا. اچھا، بس میری زندگی میں صرف یہ ایک ایسا واقعہ ہوا ہے جس پر مجھے، اچھا ہاں، پیپلز پارٹی ایک یہ واقعہ ہوا جو مجھے بڑا برا لگا. ایک اور واقعہ ہوا جی. اس وقت جاوید جبار جو تھے وہ تھے منسٹر آف انفارمیشن. اچھا. تو اس سے پہلے پی ٹی وی پہ اپوزیشن کی تصویر ہو ہی نہیں سکتی. نہیں، اپوزیشن تو ہوتی ہی نہیں تھی. ہاں، نہیں، اپوزیشن تو ہوتی تھی یار، ہر دور میں ہوتی ہے. وہ تو باہر ہوتی تھی نا، پی ٹی وی سے باہر ہوتی تھی. لیکن ٹی وی پہ دکھانے سوال ہی پیدا نہیں، آپ کسی اور کو دکھا دیں. وہی میں کہہ رہا ہوں. جاوید جبار کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے تھوڑا بالکل صحیح دکھانا شروع کر دیا تھا. اچھا. تو پیپلز پارٹی کے دور میں وہ بھی ہوا اور یہ بھی ہوا. تو پھر اس وقت نون لیگ کی خبریں بھی آنے لگی، نواز شریف کی بھی خبریں. اچھا، ایم کیو ایم کی بھی خبریں آنے لگی. ایم کیو ایم کی بھی آنے لگی. ٹھیک ہے. اچھا، وہ اقتدار میں ہے تو پھر تو آئے گی، جب اقتدار میں نہیں ہے تب وہ ہے. اچھا، یہ سب چیزیں تو چلتی رہتی ہیں، لیکن کچھ مجھے وہ بتائیے کہ کوئی بہت زیادہ غم کی خبر، بڑی خبریں جو پاکستان کی تھیں، جیسے ضیاء الحق کا طیارہ پھٹ گیا، وہ جو ہے بھٹو کی پھانسی، ان میں سے کون سی ایسی بڑی بڑی خبریں ہیں جو آپ نے پڑھی؟ میں نے جب خبریں پڑھنی سٹارٹ کی تھی ریڈیو پہ، بلکہ ٹی وی پہ شاید نہیں شروع کی تھی. ہاں، ٹی وی پہ بھی افتتاح جنرل ایوب خان نے کیا تھا کراچی سینٹر کا. اچھا. جنرل ایوب خان اقتدار میں تھے. جی جی. تو انہی کی خبریں ہوتی تھیں. پھر وہ جب میں نے ٹی وی پہ پڑھنی شروع کی، لیکن وہ پھر یہ ہوا کہ 71 میں مشرقی پاکستان یحییٰ خان نے جس دن یحییٰ خان نے ٹیک اوور کیا، میں بہت سے لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ چونکہ وہ کیڑا جو تھا نا فلموں والا ڈرامے کا، وہ تو مدثر مرا نہیں تھا. تو اسٹیج ڈرامے میں نے کیے. جی ہاں، دو اسٹیج ڈرامے کیے. اللہ ان کی مغفرت کرے. ہمارے بزرگ تھے اکبر مراد آبادی، وہ ڈرامے لکھا کرتے تھے. کوئی دوست تھے، انہوں نے مل کے ڈرامہ کیا. اچھا، لوگ مجھے ہی جانتے تھے، تو انہوں نے کہا یار اس کو لے لو تو ذرا ہو جائے، اٹریکشن ہو جائے گا. دوست ہے ظاہر، میں نے کہا موقع بھی مل رہا تھا ایکٹنگ کا. تو وہ میں اس دن آرٹس کونسل میں اس ڈرامے کی ریہرسل ہو رہی تھی. وہ 1-2 گھنٹے ریہرسل ہوتی، ایک مہینے ریہرسل ہوتی تھی. وہ زمانہ ایسا ہی تھا. تو ریہرسل ہو رہی تھی، تو ہم ریہرسل کر رہے تھے، تو دیکھا یار وہ ٹرک گزر رہے ہیں، کانوائے گزر رہے ہیں باہر سے. ہاں، سڑک پہ سے. ہاں جی ہاں. تو سب لوگ پریشان بھی ہوئے. کہنے لگے ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کچھ موومنٹ، ہمیں نہیں پتا کیا ہوا ہے. وہاں سے مجھے خبریں پڑھنے کے لیے ٹی وی جانا تھا. میں وہاں سے ٹی وی گیا تو پتہ چلا کہ مارشل لا لگ گیا ہے، یحییٰ خان نے ٹیک اوور کر لیا ہے. تو پہلی زندگی میں جو سب سے بڑی خبر اور تقریباً پورا بلیٹن میں نے پڑھا تھا یحییٰ خان کی، جس میں تقریر تھی اور یہ تھا وہ تھا سب کچھ، وہ میں نے پڑھا تھا. دیٹ واز فرسٹ ٹائم کہ میں نے بہت امپورٹنٹ خبر پڑھی تھی. اور بغیر ایکسپریشن بالکل نہیں آنے چاہیے. ایکسپریشن کا تو سوال نہیں، یہ تو ہم کو بتا دیا گیا تھا کہ دیکھو کو مر گیا ہے، وہ الگ بات ہے، آپ کو دل میں افسوس ہوگا، لیکن یہاں بیٹھ کے آپ کو نہیں بتانا. اور یہ میری تھوڑی سی کامیابی کا یہ راز رہا کہ چونکہ کبھی ایکسپریشن نہیں دیے. تو پیپلز پارٹی والے کہتے تھے یہ پیپلز پارٹی بندہ ہے، جماعت اسلامی پکا مولوی سمجھتے تھے، ایم کیو ایم والے اپنا بندہ سمجھتے تھے. تو سب خوش تھے ماشاءاللہ. بنیادی وجہ یہ کہ ایکسپریشنز نہیں تھے. سب خوش تھے، لیکن ایک معاملہ ایسا آیا، ایک لسانی بل بھٹو کے دور میں پاس ہوا، اور وہ خبر آپ کو پڑھنی تھی، اور خبر کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی پڑھنی تھی. اچھا، کچھ اور آپ نے. ہاں نہیں، مجھے یاد ہے میں جہانگیر روڈ پہ تھا اس وقت. جی جی. ایک ہفتہ پورا پورے سندھ میں کرفیو تھا. تھوڑا سا آج کے لوگوں کے لیے بتائیے کہ وہ لسانی بل کیا تھا، تھوڑا سا مختصر. ہاں، بھٹو صاحب کے زمانے میں تھوڑا سا تفریق شروع ہو گئی تھی، سندھی مہاجر کی ہو گئی تھی شروع.
اتنی زیادہ نہیں تھی لیکن شروع ہو گئی تھی، ابتدا ہو گئی۔ رورل اور اربن ایریاز کا معاملہ آ تو گیا۔ وہ ایک کوئی لسانی بل پاس کیا گیا، اس میں یہ کہا گیا کہ سندھ کی سرکاری زبان جو ہے وہ اب سندھی ہوگی۔ ارے ٹھیک ہے، کراچی والوں کو سندھی کا کیا پتا؟ ہاں جو انٹیریئر میں اردو اسپیکنگ رہتے تھے وہ ان کو پتا تھا، ٹھیک ہے، اور اس میں اور بہت ساری چیزیں تھیں، لیکن یہ سب سے زیادہ آگ لگانے والی بات تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو سندھی نہیں آتی تو آپ کو نوکری نہیں، خیر نوکری تو اب بھی نہیں ملتی۔ صحیح۔ تو اس پہ ایجیٹیشن شروع ہو گیا۔ رئیس امروی نے جنگ کا، مجھے یاد ہے پورا حاشیہ تھا، اردو کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے۔ صحیح، اس نے تو جلتی پہ آگ لگا دی، ہاں مٹی کا تیل پھینک دیا۔ بالکل۔ تو وہ اور آپ کو کیا پڑھنے دیا گیا تھا؟ ہاں، میں جب جس دن میری خبریں تھی میں گیا، خبریں پڑھی تو وہ ہنگامے یہ سب کچھ چل رہا ہے، لیکن اب گورنمنٹ کو بھی تو کوئی جواب دینا تھا کہ بھائی یہ غلط نہیں ہے، یہ صحیح چیز ہے اور اس سے یہ فائدہ ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ ہمیں نہیں پتا۔ میں نے خبریں ختم کی، باہر جانے لگا تو ایک پروڈیوسر جن کا نیوز سے تعلق نہیں تھا، اچھا، وہ آئے میرے پاس، کہنے لگے کہ یار 10 منٹ رک سکتے ہو؟ میں نے کہا خیریت، ایک تھوڑا سا ایک ریکارڈنگ کرنی۔ میں سمجھا کوئی کرنٹ افیئرس کے حوالے سے کچھ ہوا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اوکے۔ میں نے کہا کیا کرنا ہے بتاؤ نا مجھے، مسودہ تو دو۔ ہاں بلیٹن تو دو، یا جو بھی کامنٹری کرنی ہو دو۔ نہیں ابھی نہیں ہے، آپ ایسا کرو بس جا کے اسٹوڈیو میں بیٹھ جاؤ۔ اچھا، میں نے کہا یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے۔ کھانے میں چلا گیا، بیٹھ گیا۔ آپ یقین کریں، شاید اس نے کہا بس 2-3 منٹ کے بعد آپ آن ایئر جانے والی ہیں۔ میرے سامنے لا کے رکھ دیا، دو صفحے تھے، اس میں سب سے اوپر لکھا ہوا تھا لسانی بل ایک تجزیہ، اچھا، یعنی ایکسپلینیشن۔ ہاں ٹھیک ہے۔ اچھا وہ چونکہ عادت تو خبریں پڑھنے کی ہو چکی تھی تو اللہ کا شکر ہے، یہ نہیں ہوتا تھا کہ یار یہ کیا لکھا ہے۔ وہ پڑھتا گیا اور اندر میری ایسی کی تیسی ہوتی رہی۔ میں نے کہا یار یہ کیا پڑھ رہا ہوں میں اور کیسے پڑھ رہا ہوں؟ ایک تو یہ کہ میں اردو اسپیکنگ ہوں، اور پورا کراچی جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ، ہاں خیر بھائی پڑھ دیا۔ اس کے بعد میں نے اس کو کہا یار یہ زیادتی کی آپ نے میرے ساتھ، پہلے سے بتانا چاہیے تھا، یہ میرا حق ہے، میں نہیں پڑھتا، خبروں کی بات نہیں ہے یہ تو ایک الگ سے ایک بیچ میں آپ نے 5 منٹ کا دے دیا۔ کہنے لگے جی یار وہ جنرل مینیجر صاحب نے کہا کہ یار کون ہے اس وقت، تو پتہ چلا آپ خبریں پڑھ رہے ہیں تو ہم نے آپ کو دے دیا، کوئی اور ہو تو اس کو دے دیتے۔ صحیح۔ آپ یقین کریں وہ پڑھ کے میں شاید نیوز روم میں جب پہنچا، کہنے لگے یار وہ فون آ رہے ہیں آپ کے لیے بہت سارے۔ اچھا، میں نے کہا اچھا آئے تو بتا دینا، گھنٹیاں بج رہی۔ ایک فون مجھے دے دیا انہوں نے، کہنے لگے کون سا بول رہے ہیں؟ زبیر، یہ جو ابھی جنہوں نے یہ پڑھا ہے لسانی تجزیہ، ہاں ظاہر ہے جھوٹ تو نہیں بول سکتا، آپ پڑھا ہے۔ کہنے لگے کہ آپ اردو اسپیکنگ ہیں؟ میں نے کہا ہوں۔ آپ کو شرم نہیں آئی؟ کیا پڑھ رہے تھے؟ تو میں نے اس کو تھوڑا ایکسپلین کیا کہ یار مجھے آخری وقت میں بتایا گیا، اگر مجھے پہلے سے پتا ہوتا تو شاید میں انکار بھی کر سکتا تھا، لیکن آن ایئر جانے سے 2 منٹ پہلے میں نہیں یہ تو ایکسکیوزز ہیں، آپ نے بڑا غلط کیا۔ میں نے کہا دیکھو بات سنو، ہم یہاں پر نوکری کر رہے ہیں اپنا پیٹ پالنے کے لیے۔ صحیح۔ کہنے لگے کہ ہم آ رہے ہیں اور آپ کا پیٹ ہی پھاڑ دیں گے، تو کہانی ختم ہو جائے گی، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ صحیح۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی آ جاؤ، میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو یہ ایک بڑا آپ کے لیے یہ ہوا تھا، یعنی اتنی بڑی تھریڈ، لیکن ہوا کچھ نہیں، بس وہ ایسی نہیں اللہ کا بڑا کرم ہے یار۔ میں نے تو ایسے وقت دیکھے ہیں، گولیاں چل رہی ہیں، میں جایا کرتا ٹی وی، راستے پہ گاڑیوں میں آگ لگی ہوئی ہے، گولیاں چل رہی ہیں، کوئی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے مجھے روک کے گاڑی کو آگ لگا دیں۔ صحیح کہ بھائی تم کدھر جا رہے ہو؟ صحیح۔ لیکن اللہ کا بڑا کرم چلتا سب سے بڑی تو یہ گفتگو چلتی رہے گی، لیکن آج ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ او نو۔ جی ہاں، تو میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے اگلے پروگرام میں شریک ہوں، اور آپ کی وہ بہت ساری باتیں جو بچی ہوئی ہیں آپ کے نیوز کے حوالے سے، آپ کی شادی کے حوالے سے، آپ کی نجی زندگی کے حوالے سے، ٹھیک ہے نا، اور پھر کچھ سوالات ہیں ایسے جو آج کا میڈیا کیا کر رہا ہے، آج کی نیوز میں کیا ہو رہا ہے، اتنے چینل کھل گئے ہیں،
تو اس کے کیا اثرات پڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ سب چیزوں پہ ہم گفتگو کریں گے. لیکن اس کے لیے اب ہم آپ کو اگلے ہفتے دوبارہ مدعو کریں گے. بہت شکریہ. آپ تشریف لائیے تو انشاءاللہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے. بہت شکریہ. بہت کم لوگ یہاں ایسے ہیں جن کے ساتھ میں نے 2 پروگرام کیے ہیں. نہیں جی بہت کم لوگ. اچھا. تو خواتین و حضرات، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جگہ خالی ہے، اور آج ہمارے میزبان تھے ہم سب کے لیجنڈ نیوز کاسٹر جناب زبیر الدین صاحب. ان سے گفتگو آج اس پروگرام میں پوری نہیں ہو سکی. بہت ساری باتیں ہیں، بہت دلچسپ باتیں ہیں، اور بہت سارے انکشافات بھی ہیں. تو اگلے پروگرام میں ہم ان ساری باتوں کے ساتھ، ان انکشافات کے ساتھ اور اس تجزیے کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان اور اپنے مہمان کو اجازت دیجیے. زبیر صاحب کا بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت شکریہ. تو خواتین حضرات، پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. پھر ملیں گے اگر خدا لایا. انشاءاللہ.